बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज फिर मेरा शोहर दिन ढलने से पहले घर आ गया। मैं किचन में काम कर रही थी। अपने शोहर को देखकर वो मुझे कमरे में बुलाने लगा, मगर मैं अभी अपने शोहर का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं अपनी मजबूरी अपने शोहर को भी नहीं समझा सकती थी। मुझे खौफ था, अगर मैं ऐसा करती तो मेरा शोहर मुझे छोड़ देता, और मेरी अपने शोहर से दूरी की वजह अगर मेरे सगे माँ बाप भी जान लेते तो मेरी जान ले लेते। मेरी सास मुझे काम बताकर खुद करीबी मंदिर चली गई और मैं चाय बनाकर परेशान खड़ी रही कि अब अपने कमरे में कैसे जाऊं। दिन ढलने वाला था। मैंने हिम्मत की और चाय लेकर जल्दी से अपने कमरे में गई। मैं अपने शोहर को चाय देकर वापस किचन में जाना चाहती थी ताकि अपना काम पूरा कर सकूं, मगर मेरे शोहर ने मुझे रोक लिया और बोला कि मैं तुम्हारे लिए घर जल्दी आता हूँ, तुम मुझे देखते ही दूर भागने लगती हो। मेरे शोहर ने चाय पीते हुए मुझसे फरमाइश की कि मैं उसके पास बैठूं। मैं समझ गई मेरे शोहर को क्या चाहिए। मैं उसके करीब जाने से ही एहतियात बरत रही थी। मैंने अपने शोहर को बताया कि उसकी माँ जल्दी खाना मांगती है, इसलिए मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मेरी वजाहत ने मेरे शोहर पे वाज़े किया कि रोज़ाना की तरह मैं अब भी सिर्फ उससे बचने के लिए बहाना कर रही हूँ। वो चाय का कप मेज़ पर ज़ोर से रखता मुझे गुस्से से देखने लगा। वो बोला कि तुम सिर्फ मेरे करीब आने से बच रही हो, पहले हमारे दरमियान इतनी मोहब्बत थी, अब क्या हो गया है। मैं अपने शोहर के गुस्सा करने पर बौखला गई। उसका भी कसूर ना था, हमारी पसंद की शादी थी और शादी के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को हर खामी खूबी समेत कबूल किया था। शादी को 1 साल गुजर गया था और हमारे दरमियान मोहब्बत पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। हमारी औलाद नहीं हुई थी, मगर हमें कभी इस बात की फिक्र नहीं हुई थी। मगर अब मैं जो काम कर चुकी थी उसके बाद मेरा अपने शोहर के करीब जाना ही मेरे लिए मुश्किल था। मेरे शोहर को लगा था कि मैं उससे उकता गई हूँ और किसी और मर्द में दिलचस्पी लेने लगी हूँ। मैं अपने शोहर की सोच जान चुकी थी और उसका खौफ भी वाजे था, मगर मैं उसे कुछ समझा नहीं सकती थी। हालांकि जैसा वो सोचता था वैसा बिल्कुल ना था। उस वक्त भी मेरा शोहर गुस्से से भरा हुआ था और मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मुझे किचन में नहीं जाने दिया और मुझे ज़बरदस्ती कमरे में रोक लिया। मैं अपने शोहर के करीब होने पर खौफजदा हो गई और उसे रोकने की कोशिश की। मेरा अपने शोहर से दूर जाना उसे शक में डाल रहा था। मैं जानती थी मेरा शोहर अब जानबूझकर घर जल्दी आ जाता था और मेरे मना करने के बावजूद वो ज़बरदस्ती मेरे करीब आता था और ताल्लुक बनाता था। ऐसा तब से हो रहा था जब एक रोज़ मेरा शोहर किसी काम से जल्दी घर आया था। मैं तब अपने कमरे में बैठी थी। शोहर अचानक पहुंचा तो मैंने घबराकर अपना मोबाइल बंद करके छुपा दिया, मगर मेरा शोहर मेरी हरकत देख चुका था। वो पहले तो हैरत से मोबाइल छुपाने की वजह पूछता रहा, मगर मैं भी अपनी बात पर डटी रही और उससे बोली कि उसे गलत फहमी हुई है। मेरे मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं कि मैं छुपाऊं। मेरे शोहर ने मेरा मोबाइल लेने की कोशिश की, मगर मैं अपना मोबाइल लॉक कर चुकी थी। मैं कमरे से जाने लगी तो मेरा शोहर मुझे रोककर गुस्सा करने लगा और जब वो गुस्से में लड़ते हुए मेरे करीब आया तो मैं घबरा गई और इससे दरख्वास्त करने लगी कि वो मेरे करीब ना आए। मेरा अंदाज मेरे शोहर को ठिठका गया था। वो हैरान होने लगा कि मुझे अचानक क्या हो गया है। मैं तब वाकई हास बाख्ता हो गई थी। मैं अपने शोहर को खुद से दूर धकेल गई। मेरा अंदाज इतना अजीब था कि मेरे शोहर को लगा मैं उससे बेजार हो रही हूँ। मैं उसकी बीवी थी और हमारी शादी भी हम दोनों की मर्जी से हुई थी। अब अचानक मैं दूर होने लगी तो मेरे शोहर को यही खौफ महसूस हुआ था कि उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द में दिलचस्पी ले रही है। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा और मेरी किसी वजाहत पर कान नहीं धरे। मैं इतनी दुखी हुई कि रात गए तक अपने शोहर की किसी बात का जवाब नहीं दिया, न उसके मनाने पर उसे माफ़ किया। मैं मुंह छुपाए रोती रही और मेरा शोहर मेरे रवैये पर मज़ीद उलझने लगा। उस रोज़ मेरी एक गलती की वजह से मेरे शोहर के दिमाग में शक पैदा हो गया था। उस रोज़ के बाद मेरा शोहर रोज़ाना दिन के वक्त अचानक घर आ जाता और मुझसे अपना हक वसूल करने लगता। मेरा हर बार सर पकड़कर रोना उसे जच कर देता और मैं अपने शोहर को दिन ब दिन जिद में आता देखकर परेशान होने लगी थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी रोज़ मेरा शोहर गुस्से में मुझे गलत समझकर हमेशा के लिए ताल्लुक तोड़ ले। मैं इसे अपनी मजबूरी समझाना चाहती थी। मुझे उसका साथ चाहिए था और मुझे यकीन था इस दुनिया में अगर कोई मेरा हर मुसीबत में साथ दे सकता था तो वो सिर्फ मेरा शोहर ही था। मगर वो मसला ऐसा था कि अपने शोहर को भी बताते हुए मैं घबरा रही थी। मेरा शोहर रोज़ाना मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मुझे जता देता था कि जब तक तुम्हारा दिमाग ख़राब रहेगा मैं यही करता रहूँगा, जब चाहूँगा घर आ जाऊँगा। मैं उसे शर्म दिलाने की कोशिश करती तो वो भड़क जाता था और बोलता कि तुम मेरी बीवी हो, मुझे रोक नहीं सकती। शादी के 1 साल बाद तुम्हें मेरे करीब आना बुरा क्यों लगने लगा है? वो बोलता या तुम अपना दिमाग दुरुस्त कर लो या फिर मेरा यही मामूल रहेगा।
میرے شوہر کو اطمینان تھا کہ وہ مجھے پہلے جیسا کر لے گا، اور میں اپنے شوہر کو چاہ کر بھی نہیں بتا پا رہی تھی میرے رویے کی وجہ کیا تھی، لیکن اب چھپانا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ اگر ہمارا وہ روزانہ کا تماشا ہمارے درمیان رہتا تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہوتا، مگر اب ہمارے تعلق کی کشیدگی میری ساس کی نظر میں آ چکی تھی۔ ایک روز صبح شوہر کے جاتے ہی ساس مجھے بلا کر ناراض ہونے لگی اور بولی کہ ابھی شادی کو 1 ہی سال ہوا ہے کہ تم اپنا رنگ دکھانے لگی ہو۔ روزانہ میرا بیٹا تمہارے لیے جلدی گھر آتا ہے کہ 2 پل بیوی کے ساتھ سکون سے گزار لے، مگر تم نہ جانے کیا کہتی ہو کہ وہ غصے سے بڑا گھر سے نکل جاتا ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ میرے شوہر کو شک تھا اب ساس بھی شامل ہو چکی تھی، جھوٹ پر جھوٹ بولتی رہتی تو پھر میرے لیے بات سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ میں نے اپنی ساس سے بول دیا کہ انہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، اگر میں ان کے بیٹے کو خوش نہ رکھتی تو وہ روزانہ میرے لیے گھر نہ آتا۔ میں نے کہا یقیناً اس کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہوگا، ورنہ ہمارے درمیان سب ٹھیک ہے۔ میری باتوں پر میری ساس کچھ دیر مجھے کھوجتی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اچانک بولی کہ بہو، میں نے ایک عمر گزاری ہے اور تیور دیکھ کر بتا سکتی ہوں آگے والے انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں ابھی اپنی ساس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میری ساس نے اچانک ایسی بات بول دی جو مجھے بکھلاہٹ کا شکار کر گئی۔ میں نے سٹ پٹا کر اپنی ساس کو دیکھا اور یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مگر اس روز میرا شوہر گھر آیا تو میری ساس اس پر بھی غصہ ہونے لگی اور بولی کہ کیسے مرد ہو، ایک بیوی کو قابو نہیں کر سکتے، اسی لیے میں یہ پسند کی شادی کے خلاف ہوں۔ پسند کی ہوئی لڑکیاں پھر اپنے شوہروں کو ایسے ہی کاٹ کا الو بنا کر رکھتی ہیں۔ میں اپنی ساس کی باتوں پر ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ مجھے لگا میرا شوہر اپنی ماں کی غلط فہمی دور کرے گا اور اسے سچ بتائے گا، مگر میرا شوہر بھی الٹا مجھے ہی دیکھنے لگا۔ میں ان دونوں کی شکی نظروں پر رو پڑی۔ میری ساس کو لگتا تھا کہ میرا شوہر اولاد چاہتا ہے اور میں اسے اولاد نہیں دینا چاہتی۔ میں اپنی ساس کی غلط فہمی پر تو خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد چاہتی تھی۔ 1 سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی امکان نظر نہ آنے پر وہ روزانہ مندر جا کر پوجا کرنے لگی، مگر صرف اپنے بیٹے کی خاطر۔ مجھے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ اب ہمارے کمرے سے میرے شوہر کی زبردستی کرنے اور میرے ہر بار رو کر روکنے کی جو روزانہ جو آوازیں آنے لگی تھی، اس پر میری ساس کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ وہ سب سن کر میری ساس کو یہی لگا کہ ان کے بیٹے کو اب اولاد چاہیے اور میں رکاوٹ بن رہی ہوں، مگر مجھے اپنے شوہر پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ایسا کچھ نہیں ہے، ہماری قسمت میں ابھی اولاد نہ تھی، مگر اپنی ماں کی باتیں سن کر وہ مجھ سے ناراض ہونے لگا اور بولا کہ اب مجھے سمجھ آئی ہے تم کیوں مجھے دور دھکیلتی ہو، تمہیں میرے قریب آنے سے اکتاہٹ ہونے لگی ہے کیونکہ تم نہیں چاہتی ہماری اولاد ہو۔ میرے شوہر کے دماغ میں وہ بات بیٹھ چکی تھی۔ سچ کیا تھا وہ دونوں ماں بیٹا نہیں جان سکے تھے، اور میں اتنی بے بس اور کمزور ہو رہی تھی کہ سچ بتانے کی ہمت بھی نہیں کر پائی۔ میں سارا دن سوچتی رہتی تھی کہ مجھے بہادر بننا چاہیے، ہمت کر کے سچ بتا دینا چاہیے تاکہ یہ معاملہ پار ہو جائے، اور اگر ضرورت پیش آئے تو وہ گھر بھی چھوڑ دوں۔ مگر ہر بار اپنے شوہر کو دیکھ کر میں کمزور پڑ جاتی تھی، کیونکہ میں اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں منتظر تھی میرے شوہر کا غصہ دور ہو اور وہ کبھی اچھے مزاج میں پہلے کی طرح مجھ سے بات کرے تو میں اسے سچ بتانے کی ہمت کروں کہ میرا دل واقعی بدل گیا ہے۔ میں انڈیا میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، شادی ہونے تک بھی ہندو مذہب تھا، شوہر سے محبت کی، شادی کی اور شادی کے بعد خوش رہی، مگر اب میں مسلمان ہو چکی تھی۔ ایک روز موبائل پر ویڈیو دیکھتے ہوئے میرے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو آ گئی۔ اس ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہندو لڑکے کے ہر سوال کا نہایت تفصیل سے جواب دے رہے تھے۔ مجھے وہ ویڈیو بہت دلچسپ لگی۔ ہمارے مذہب میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو میرے دماغ میں بھی الجھی رہتی تھی۔ میں بھی اکثر سوچتی تھی کہ جو بھگوان خود کو کوئی روپ نہیں دے سکتا، جسے ہم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، وہ ہمیں کیسے بناتا تھا؟ ہمیں بنانے والا اور ہمیں مخصوص شکل دینے والا کون تھا؟ میرے دماغ میں جو الجھنیں رہتی تھیں میں ان کو سر پر سوار نہیں کرتی تھی، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو دیکھی تو میں اسی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیکھنے لگی، وہ سوال جس کا جواب کوئی پنڈت ٹھیک سے نہیں دے پاتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہ بہت واضح الفاظ میں بیان کر دیا۔ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہماری ہی کتابوں سے ثابت کیا کہ خدا ایک ہی ہے اور وہی سب کا مالک ہے۔ یہ مٹی کے بت تھے جن کو ہم پوجتے تھے۔ میرا دل بدل گیا اور انہی ویڈیوز کے ذریعے میں چھپ چھپ کر اسلام کو سمجھنے لگی۔ میرے دل کو سکون ملنے لگا تھا۔ میں اپنے شوہر کو اب بھی نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے خوف تھا وہ مجھ پر غصہ کرتا اور مجھے وہ سب دیکھنے سے منع کرتا۔ پھر رمضان آ گیا اور میں نے ان ویڈیو سے سیکھ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کر روزے رکھنے لگی۔
میں اسلام کا مطالعہ کرنے لگی۔ میں چاہتی تھی میرے پاس اتنا علم آ جائے کہ اپنے شوہر کو سمجھا کر ثابت کروں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ مگر ایک روز میں روزے کی حالت میں تھی، میرا شوہر جلدی گھر آ گیا۔ وہ میرے قریب ہوا تو میں ڈر گئی۔ میں جانتی تھی روزے میں میاں بیوی کو تعلق کی اجازت نہیں ہوتی، مگر میں اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بول سکتی تھی۔ میرا شوہر میرے منع کرنے پر غصے میں زبردستی کرنے لگا اور پھر روزانہ ہی وہ میرے ساتھ زبردستی کر کے میرا روزہ ضائع کر دیتا۔ میں روتی تڑپتی رہ جاتی۔ میں نے اللہ سے بہت دعا کی کہ مجھے ہمت ملے، میں اپنے شوہر کو سچ بتاؤں، اور اگر وہ مجھے مسلمان ہونے پر چھوڑے تو میں الگ ہو جاؤں۔ مگر اپنے شوہر سے الگ ہونے کا خوف مجھے ہر بار روک دیتا۔ میرے ماں باپ بھی ہندو تھے، میں انہیں بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ کچھ دن بعد میرے شوہر کا غصہ کچھ کم ہونے لگا تھا، مگر اب تو میری ساس نے جلدی پر تیل ڈال دیا تھا۔ میرے شوہر کو ایک نیا بہانہ مل چکا تھا۔ اب دن رات ان ماں بیٹا کی یہی رٹ ہوتی کہ میں اولاد نہیں دینا چاہتی، اس لیے شوہر سے دور بھاگتی ہوں۔ میں پریشانی کا شکار رہنے لگی۔ اپنے شوہر کو آرام کرنے کی کوشش کرتی تو وہ بھی ایک ہی بات کرتا کہ اب ہماری اولاد ہو جانی چاہیے، تبھی گھر میں سکون آئے گا اور جھگڑا ختم ہوگا۔ میں اب ڈرتی تھی کہ میری اولاد نہ ہو۔ میری زندگی جس موڑ پر تھی، میں پہلے خود کو سنبھالنا چاہتی تھی۔ میں بھی جانتی تھی کہ ہمارے تعلق کی بہتری اب اولاد ہونے پر ہی ممکن تھی، مگر اولاد میرے لیے ہی آزمائش بن جاتی۔ میں مسلمان تھی اور شوہر ہندو تھا۔ جب تک میں اپنے شوہر کو مسلمان نہ کر لیتی، اولاد کا ہونا میرے لیے مشکل ہی بڑھاتا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اولاد ہو جانے کے بعد میرا شوہر اولاد چھین کر مجھے گھر سے نکال دے اور میری اولاد ہندو باپ کے سائے میں پلے۔ اس لیے ہر بار بچے کے ذکر پر میں ہاں ملانے کی بجائے خاموش ہو جاتی۔ میری خاموشی میرے شوہر کو ٹھٹکانے لگی تھی۔ وہ مجھ سے لڑنے لگا کہ میں بدل گئی ہوں۔ شادی سے پہلے محبت کے دعوے اور ساتھ رہنے کی قسمیں کھاتی رہی، وہ آج بھی قائم تھا، مگر میں اپنی ہر بات سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں پریشان رہتی تھی کہ کیسے اپنی مشکل کا حل نکالوں۔ نہ شوہر کو بتا پا رہی تھی، نہ مزید چھپانا ممکن رہا تھا۔ میں نے ایک روز ہمت کر کے اپنے شوہر کو سب سچ بتا دیا۔ وہ میرے مسلمان ہو جانے کی خبر پر سکتہ زدہ رہ گیا اور بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اسے لگا میں مذاق کر رہی ہوں۔ میں اپنے شوہر کو منانے لگی کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ میں نے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا اور اسے کہا کہ میں بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتی، اس لیے وہ مسلمان ہو جائے تاکہ ہم عمر بھر ساتھ رہیں۔ مگر میرے سمجھانے پر وہ یکدم غصہ ہوا اور مجھے بری طرح مارنے لگا، اور میری تکلیف سے چیخنے پر بھی نہیں رکا۔ میری ساس آوازوں پر گھبرا کر ہمارے کمرے کا دروازہ بجانے لگی، مگر میرے شوہر نے غصے سے اپنی ماں کو جانے کا بولا۔ وہ میری سوچ کے برعکس طیش میں آ چکا تھا اور بار بار مجھے یہی بول رہا تھا کہ میں پھر سے ہندو ہو جاؤں، ورنہ وہ مجھے مسلمان بن کر اس گھر سے جانے نہیں دے گا، بلکہ میرا قتل کر دے گا۔ مجھے اپنے شوہر کے جنونی پن پر خوف آنے لگا تھا، مگر میں اللہ کو دل سے اپنا خدا مان چکی تھی، اس لیے میرے لیے ہندو مذہب کو قبول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں انکار کرتی رہی اور میرا شوہر مارتا رہا۔ میں زخمی ہو چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے مار مار کر تھک گیا اور میں خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اب میں پھنس چکی تھی۔ شوہر کو بتائے بنا خاموشی سے نکل جاتی تو موقع تھا، مگر اب وہ سچ جاننے کے بعد سے محتاط ہو گیا۔ میں اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ اللہ نے میری دعا سن لی۔ اگلے روز شوہر کام پر جانے لگا تو مجھے کمرے میں بند کر گیا اور اپنی ماں کو بھی سختی سے ہدایت دے گیا کہ وہ مجھے کمرے سے باہر نہ نکلنے دے۔ میں خاموشی سے کمرے میں پڑی دعا کرتی رہی کہ آج میرا شوہر گھر جلدی نہ آئے۔ رمضان کا 11واں روزہ تھا اور میری خواہش تھی کہ میرے باقی روزے آرام سے گزر جائیں۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب شوہر نے زبردستی کی تو صاف الفاظ میں کہہ دوں گی اب ہمارا رشتہ باقی نہیں رہا، مگر مجھے اس روز کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، اور اس روز میرا شوہر اپنے پیروں پر چل کر گھر نہیں آ سکا۔ اس کی لاش گھر پہنچی تھی اور لانے والوں نے بتایا کہ وہ گھر کے قریب والے روڈ پہ ہی تھا جب ایک تیز گاڑی اسے کچل کر چلی گئی۔ وہ غم سے ساکت ہو گئی۔ مجھے آزادی مل گئی تھی اور میری مشکل بھی آسان ہو گئی تھی۔ مجھ میں اپنے شوہر کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی تو اللہ نے ویسے اسے مجھ سے جدا کر دیا، مگر مجھے پھر بھی غم ہوا تھا۔ مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ میرے شوہر کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ وہ ہندو تھا، ہندو ہی رہا۔ میرے سمجھانے پر بھی اس نے اپنا مذہب کبھی نہ چھوڑنے کی قسم کھائی تھی۔ وہ مجھے شرم دلاتا رہا کہ میں نے اپنے باپ دادا کا مذہب بدل کر غلط کیا ہے۔ میں اپنے شوہر کی گمراہی پر غم سے رو رہی تھی۔ میری ساس نیم پاگل ہونے لگی۔ اس کا جوان اکلوتا بیٹا مر گیا تھا۔ وہ مجھے کوسنے لگی اور روتے ہوئے بولی کہ میرے بیٹے کی زندگی تمہاری وجہ سے ختم ہوگی۔ تم نے اس کو اتنا پریشان کیا کہ وہ مزید نہیں جی پایا اور اپنی پریشانی میں ہی اس حادثے کا شکار ہو گیا۔ میں اپنی ساس کی ناراضگی پر بھی خاموش رہی۔ میں جانتی تھی ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پر غم زدہ تھی،
اور غم میں الٹا سیدھا بول رہی تھی۔ مجھے تو بالکل اندازہ نہیں ہوا وہ عورت کیا سوچ رہی تھی۔ میں تو اپنے شوہر کی آخری رسومات کے بعد خاموشی سے اس گھر کو چھوڑنے کا سوچ بیٹھی تھی۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا میری ساس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا تو مہمانوں کی موجودگی میں ہی گھر سے نکل جاتی۔ میں سب کے درمیان بیٹھی رہی، اور جب میرے شوہر کی میت کو آگ لگانے کے لیے ہم اس میدان نما جگہ پر پہنچے تو میں تب بھی ساتھ گئی۔ میں جب سے مسلمان ہوئی تھی مجھے وہ سب رسومات بری لگ رہی تھی۔ مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ میرے شوہر کو مرنے کے بعد جلایا جا رہا ہے۔ اگر میرا شوہر مسلمان ہو جاتا تو آج میں سب سے لڑ کر اس کا عزت سے جنازہ پڑھواتی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیتی، مگر اب میں تماشا بننے کے خوف سے خاموش رہی۔ میرے شوہر کے رویے نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ میرا مسلمان ہونا کوئی قبول نہیں کرے گا اور مجھے مار دیا جائے گا۔ میرے ماں باپ بہت سخت مزاج اور کٹر ہندو تھے، اور ساس بھی ایسی ہی تھی۔ اس دنیا میں واحد میرا شوہر تھا جو میرے لیے نرمی برت لیتا تھا، مگر اس نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ میں چپ چاپ سر جھکائے کھڑی تھی۔ میرے شوہر کو بھی آگ لگانے لگے تھے کہ اچانک میں زور سے چیخ پڑی، کیونکہ میری ساس نے مجھے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سب کے درمیان سے نکالا تھا اور چیختے ہوئے ایسی بات بولی تھی کہ مجمع میں سب کو سانپ سونگھ گیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پاگل ہو چکی تھی۔ وہ ضد کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلاؤ۔ میں گھبرا کر خود کو چھڑوانے لگی۔ میرے گھر والے بھی وہیں موجود تھے۔ میرے باپ نے آگے بڑھ کر مجھے بچایا۔ سب لوگ میری ساس کو سمجھانے لگے کہ وہ خواہ تماشا بنا رہی ہے، زندہ لڑکی کو کیسے جلایا جاتا۔ میری ساس سب سے لڑنے لگی اور بولی کہ اس لڑکی کے لیے میرا بیٹا مر گیا، اس نے میرے بیٹے کے آخری دن عذاب بنا دیے۔ اگر محبت کی شادی کر سکتی ہے تو ساتھ مر کیوں نہیں سکتی۔ میری ساس بہت کوشش کرتی رہی کہ سب کو منا سکے اور مجھے بھی زندہ جلا دے، مگر میرے گھر والے راستے میں آگے تھے اور باقی سب رشتہ دار بھی میری ساس کو ہی سمجھانے لگے کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ اگر اس کا بیٹا زندہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ چاہتا۔ میں بالکل نہیں سمجھ پائی تھی کہ میری ساس ایسا کیوں کر رہی تھی۔ میں نے جب ڈرتے ڈرتے اپنی ساس کو دیکھا تو وہ بہت نفرت سے مجھے گھورتی جا رہی تھی۔ میں سہم گئی۔ مجھے لگا کہ وہ اپنے بیٹے کی موت کا غم منا رہی ہے۔ میں تب بھی یہی سمجھتی رہی کہ میری ساس اس غم میں مبتلا ہے کہ مجھ سے لڑ جھگڑ کر ڈپریشن کا شکار ہونے پر اس کا بیٹا مرا ہے، اس لیے وہ مجھے سزا دینا چاہتی ہے۔ مگر مجھے اپنی ساس کی نظروں نے چونکا دیا تھا۔ ایک غمزدہ ماں کا یہ روپ نہیں ہوتا جو اس وقت میری ساس کا تھا۔ سب کے سمجھانے اور میرے گھر والوں کے آگے آنے پر میری ساس نے مجھے چھوڑ دیا اور خاموش ہو گئی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو سب کو میری ساس اپنے گھر لے آئی۔ میرا سسرالی گھر بہت بڑا تھا۔ میری ساس نے سب کی خاطر تواضع کی۔ سب مہمان چلے گئے تو میرے ماں باپ کو روک لیا۔ میں اور میرے ماں باپ میری ساس کی اس حرکت کے بعد سے اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے۔ سب لوگوں کے درمیان مجھے زندہ جلانے کی بات کر کے وہ عورت ہمیں بدظن کر گئی تھی، مگر اس نے معذرت کی اور بہت منت سماجت کی تو میرے والدین بھی رک گئے کہ وہ عورت بالکل اکیلی رہ گئی ہے، اسے اچانک اکیلے گھر میں چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ 2-3 دن میرے والدین رکے اور اس دوران میری ساس نے میرا اتنا خیال رکھا کہ میں بھی حیران ہو گئی۔ میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ عورت پل پل روپ کیوں بدل رہی تھی۔ میری حیرت پر وہ عورت افسردگی سے بولی کہ مجھے معاف کر دو۔ اپنے بیٹے کی موت پر مجھے دھچکا لگا۔ تم دونوں میں بہت لڑائیاں ہونے لگی تھی اور میرا بیٹا میرے بار بار پوچھنے پر مجھے بس اداسی سے ایک ہی بات کرتا تھا کہ تم بدل گئی ہو۔ اپنے بیٹے کا یہ غم سوچ کر مجھے غصہ آیا کہ جس نے بے وفائی کی وہ زندہ کھڑی ہے اور جو زندگی میں اکیلا ہو گیا تھا وہ اکیلا ہی مر گیا۔ میری ساس شرمندگی سے بولی کہ مجھے اپنے جذباتی پن پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں اس عورت کی باتوں میں آ گئی اور اسے معاف کر دیا۔ میں اسے یقین دلانے لگی کہ میں نے اس کے بیٹے کے ساتھ بالکل بے وفائی نہیں کی، اسے غلط فہمی ہوئی تھی۔ میری ساس نے میری وضاحتوں کو قبول کر لیا اور مجھے پیار کرنے لگی۔ مجھے لگا کہ وہ تنہا عورت واقعی جذباتی پن میں وہ سب بول گئی ہوگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تب بھی میرے ساتھ ڈرامہ کر رہی تھی۔ اس نے میرا لاڈلی بیٹی کی طرح خیال رکھا اور جب میرے ماں باپ واپس جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ جانے کی تیاری کرنے لگی، مگر میری ساس یکدم مجھے لپیٹ کر رونے لگی اور بولی کہ اپنے بیٹے کے بعد میں اکیلی ہو گئی ہوں، مجھے ابھی چھوڑ کر مت جاؤ، تمہارے ہونے سے مجھے ڈھارس ملے گی۔ وہ بولی کہ اب تو یہ گھر بھی تمہارا ہی ہے، میں بوڑھی اور بیمار ہوں، میرے بیٹے کی بیوی ہونے کے ناطے میرے بیٹے کی جائیداد تمہیں ہی ملے گی، تو اپنا گھر چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں سوچ میں گم ہوئی۔ میں اب مسلمان ہو چکی تھی اور اپنے گھر جانے کی سوچ کر ویسے بھی گھبرا رہی تھی۔ میرے ماں باپ کو خبر ہوتی تو وہ بھی میرے شوہر کی طرح مجھے قید کر لیتے۔ مجھے لگا کہ اس بڑے خالی گھر میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ رہنا آسان ہوگا۔ ایسا کرنے سے میں کبھی کبھی اپنے ماں باپ سے بھی مل لیتی اور میری عبادتوں میں بھی
کوئی حلل نہ پڑتا۔ میں بے وقوف تھی، میں اس عورت کے جھوٹے آنسوؤں سے پگھل گئی، جبکہ میرے ماں باپ تو اتنا بڑا گھر میرے نام ہونے کا سن کر ہی مان گئے۔ وہ اپنی لالچ میں مجھے وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب گھر خالی ہوا تو میری بوڑھی ساس اپنے کمرے میں بند ہو گئی، میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ میں تنہائی پاتے ہی اپنے شوہر کو یاد کر کے اداس ہو گئی۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی آخرت کی فکر بھی کرتا ہے۔ جب سے میں نے اسلام کو سمجھا تھا مجھے اپنے شوہر کی فکر رہتی تھی۔ مجھے لگا تھا میں موقع دے کر اسے منا لوں گی، مگر اس کی زندگی کم تھی۔ اب مجھے اپنے ماں باپ اور ساس کی فکر ہونے لگی۔ میں دعا کرنے لگی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ کچھ دن اس گھر میں میرے سکون سے گزر گئے، مگر پھر مجھے وہ عورت مشکوک سی حرکتیں کرتی نظر آئی۔ اکثر کچن میں کام کرتے ہوئے مجھے محسوس ہوتا کہ وہ مجھے گھور رہی ہے۔ میں پلٹ کر دیکھتی تو وہ نظریں پھیر لیتی تھی۔ میں پریشان ہونے لگی کہ اگر وہ میرا شوہر ہونا محسوس کر گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک روز میں کچن میں گئی تو مجھے پیٹرول کی تیز خوشبو محسوس ہوئی۔ میں ڈر کر کچن سے باہر نکلی۔ باہر وہ عورت بیٹھی تھی، مجھ سے بولی کہ جلدی کھانا بنا دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں کچن میں جا کر ہر طرف سونگھنے لگی۔ پیٹرول کی خوشبو چولہے کے پاس تھی اور بہت زیادہ تھی۔ میں نے جب غور کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ چولہے پر اس کے اطراف میں اور فرش اس کے قریب کھڑے ہونے کی جگہ پر نمی تھی، اس جگہ پر پیٹرول چھڑکا ہوا تھا۔ میں اگر آگ جلاتی تو ہر طرف آگ پھیل جاتی اور میرا بچنا ناممکن ہو جاتا۔ میں گھبرا کر پلٹی تو وہ عورت کچن کے دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ وہ مجھے شدید نفرت سے گھور رہی تھی۔ میں ٹھٹک گئی۔ مجھے تب اندازہ ہوا کہ پیٹرول چھڑکنے کی حرکت اسی کی تھی اور اب مجھے جلدی کھانا بنانے کا بول کر وہ مجھے حادثے کا شکار کرنا چاہتی تھی۔ اپنے بیٹے کی موت کے روز سے ہی وہ مجھے مارنا چاہ رہی تھی، مگر میں یہ نہیں سمجھ پائی کہ وہ مجھے مارنے پر کیوں تلی ہوئی تھی۔ میں نے بہانے سے کچن سے نکلنے کی کوشش کی تو وہ عورت غصے سے بولتی دروازہ بند کر گئی اور اس کی حرکت سے زیادہ مجھے جھٹکا اس کے الفاظ پر لگا۔ وہ بول رہی تھی کہ جس روز میرے بیٹے نے تجھے مارا میں نے اس روز اس کی باتیں سن لی۔ تو نے صرف میرے بیٹے سے بے وفائی نہیں کی بلکہ مذہب بھی چھوڑا۔ تجھے سنسار کر دینا چاہیے تھا، مگر میرا بیٹا خود مر گیا۔ وہ نفرت سے بولی کہ میں اسی روز تجھے بھی مار دیتی، مگر سب راستے میں آ گئے اور مجھے کچھ روز خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اس عورت کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ وہ بول رہی تھی اور میں دکھ سے سنتی تیزی سے برتن میں پانی بھر کر پیٹرول والی ہر جگہ پر بہانے لگی۔ وہ عورت بولی کہ اگر میں تجھے جانے دیتی تو تیرے گھر والے تجھے مذہب بدلنے پر معاف کر دیتے، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں تجھے اپنے بیٹے سے دھوکہ کرنے کی سزا دے کر ہی سکون سے مر سکوں گی۔ اس نے بولتے ہوئے ایک لائٹر جلا کر کچن کی کھڑکی سے اندر پھینک دیا۔ میں تب تک بہت سارا پانی بہا چکی تھی، اس لیے آگ نہیں لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ عورت بھی چونک گئی اور کچن میں جھانکنے لگی۔ میں کچن کے دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی رہی۔ اس عورت نے حیرت سے دروازہ کھولا تاکہ آگ نہ لگنے کی وجہ جان سکے، مگر میں نے فوراً اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر فرش پر گری اور میں تیز قدموں سے بھاگتی اس گھر سے نکل آئی۔ ہمارے گھر کے قریب ہی مسلمانوں کا علاقہ تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچ گئی اور جب ایک مسجد سے نکلتے مسلمان مردوں کے پاس جا کر میں نے روتے ہوئے اپنے اسلام قبول کرنے کی بات بتائی اور بتایا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، تو انہوں نے مجھے سہارا دیا اور ایک گھر میں پناہ دی۔ اب میں باقاعدہ مسلمان ہو چکی ہوں۔ میں نہیں جانتی میری ساس نے میرے بھاگ جانے کا میرے والدین کو کیسے بتایا ہوگا اور بات کو کیا رنگ دیا ہوگا۔ میرا ایک مسلمان مرد سے نکاح ہونے والا ہے، مگر مجھے ابھی تک خوف ہے کہ نہ جانے کب میری ساس اور میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ کر مار دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور روزانہ ایسی ہی سچی اور زمغموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔